जहन्नुम में पहला दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, दोज़ख एक ऐसा मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने सज़ा याफ्ता लोगों के लिए बनाया है। ये जगह गुनहगारों, नाफरमानों और सरकशों को सज़ा देने के लिए है। अब यहाँ बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि जहन्नुम का पहला दिन कैसा होगा, और सबसे पहले दोज़ख में किसे डाला जाएगा, और जहन्नुम में क़याम की मुद्दत क्या होगी। इन सब सवालात पर आज तफसील से बात करेंगे, और वीडियो में आपको अहादीस के मुताबिक ये भी बताएंगे कि दोज़ख जब मुजरिमों को देखेगी तो उनका क्या हाल करेगी। और हाँ, वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि वो कौन से ऐसे लोग होंगे जो ईमान लाने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जहन्नुम एक मकान है कि उस क़हार और जब्बार के जलाल व कहर का मज़हर है। जिस तरह उसकी रहमत व नेमत की इंतहा नहीं कि इंसानी ख्यालात व तसव्वुरात जहाँ तक पहुँचे वो एक शम्मा है, इसी तरह उसके गज़ब व कहर की कोई हद नहीं। एक अदना हिस्सा है उसके बेइंतहा अज़ाब का। कुरान मजीद और अहादीस में उसकी सख्तियाँ मज़कूर हैं। उनमें से कुछ बयान करता हूँ कि मुसलमान देखें और उससे पनाह मांगें और उन अमाल से बचें जिनकी जज़ा जहन्नुम है। हदीस में है कि जो बंदा जहन्नुम से पनाह मांगता है, जहन्नुम कहता है ए रब, ये मुझसे पनाह मांगता है तो उसको पनाह दे। कुरान मजीद में बकसरत इरशाद हुआ कि जहन्नुम से बचो, दोज़ख से डरो। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिखाने के लिए कसरत के साथ उससे पनाह मांगते। नाज़रीन, जहन्नुम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर इंसान का जानना ज़रूरी है ताकि वो अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। कुरान करीम में ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन हर इंसान को अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। तो जिस इंसान को आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। बल्कि नाज़रीन, जहन्नुम में पहला दिन कैसा होगा, इस हवाले से एक फ़र्ज़ी कहानी आपको सुनाते चलें ताकि आप आज के मौजू को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो नाज़रीन, ये कहानी यूँ बयान की जाती है कि हारिस बेहोशी की हालत से बेदार हुआ तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है और उसको क्या हुआ है। अपने आप को संभालने के बाद उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे हर शख्स खुद में मसरूफ़ नज़र आया। उसने बड़ी उम्र के एक शख्स को रोका और हारिस ने घबराते हुए पूछा, बाबा जी, ये कौन सी जगह है? तो बाबा जी बोले, अभी नए नए आए हो तुम। क्या मतलब? हारिस बोला, कौन आया? और उसने घबराते हुए ही जवाब दिया। तो उसी वक्त एकदम एक खौफनाक किस्म का ऐलान हुआ, जिनकी नई आमद है वो हिसाब के लिए उस दरवाजे की जानिब चल पड़ें। अगर खुद आएंगे तो बेहतर होगा, वरना ज़बरदस्ती वाला तरीक़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हारिस के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो सब देखा देखी भारी कदमों के साथ सबके पीछे उस दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब जाते ही वहां उसे खौफनाक शक्ल की अजीब मखलूक ने रोका और रूप से बोला, नाम बताओ। हारिस बोला, मेरा नाम हारिस है। अब वो अजीब मखलूक बोली, वजह मौत बताओ, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तो हारिस ने घबराते हुए जवाब दिया, क्या मतलब? मतलब मैं मर गया हूं? लो जी, एक और है जिसको मौत का नहीं मालूम। वो मखलूक किसी और को मुखातिब करके बोली, इधर भेज दो। इसको एक और मखलूक बोली और पहली मखलूक ने हारिस को दूसरी तरफ जाने का इशारा कर दिया। वो भाग खड़ा हुआ और दूसरी जानिब चल दिया और दूसरी मखलूक के सामने जा खड़ा हुआ। उस मखलूक ने हारिस से पूछा कि तुम्हें कुछ याद है? आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? क्या तुम कभी बीमार थे कि लंबी बीमारी काट कर आए हो, या तुम्हारा किसी हादसे में इंतकाल हुआ है? वो मखलूक रोब से बोली। हारिस से बोला ना गया, बस आंखों से आंसू निकल आए और उस मखलूक ने कहा कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं, जो पूछा है वो बताओ। और इतने में दूसरी तरफ से एक शख्स नहीं नहीं करता हुआ चीखा और अचानक ज़मीन खुली, शोले बाहर निकले और उसके अंदर धकेल दिया गया और ज़मीन फिर से बंद हो गई। बची कुछ हिम्मत भी हारिस हार गया और वो मज़ीद डर गया और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। खड़े हो जाओ, अल्लाह के नाफरमान बंदे। मखलूक ने गुस्से से बोला, मैं नाफरमान नहीं, मैं मुसलमान हूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं कलमा गो हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ और मैंने काफ़ी नेकियां भी की हैं। हाँ, काफ़ी दफ़ा कोताही भी की, मगर हर बार माफ़ी भी मांगी है। और हारिस ज़मीन को देखते हुए रोते हुए ये सब बोलता जा रहा था। ऊपर देखो, मखलूक बोली, और हारिस ने डरते डरते ऊपर देखा तो हैरान रह गया। वो मखलूक बहुत खूबसूरत परिंदे का रूप धार चुकी थी। इतना खूबसूरत परिंदा अगर 1000 साल भी उसको देखा जाए तो जी ना भरे। हैरान मत हो, तुमने गुनाहों का एतराफ़ किया है तो हम जान गए कि तुम मुजरिम नहीं, वो मखलूक बोली। शुक्रिया, हारिस ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। उसके बाद मखलूक बोली, लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब जन्नतियों वाला नहीं है। नमाजें बहुत कम, झूठ बहुत ज्यादा और छोटे मोटे काफ़ी गुनाह हैं। वो मखलूक बोली, मगर हारिस घबरा गया। चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं, मेरे पंजों में बैठ जाओ। और फिर हारिस उसके पंजों में बैठ गया। अचानक जमीन खुली और नीचे का मंजर देखकर हारिस के होश उड़ गए। उसने देखा कि कुछ लोग आग के पत्थर खा रहे थे, कुछ लोग लावे में उबल रहे थे, कुछ लोग अपने आप को खा रहे थे, कुछ लोग अपने भाइयों का गोश्त खा रहे हैं। किसी के दिमाग में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा है, किसी के मुंह में उबला हुआ पानी डाला जा रहा है, कोई आग के तंदूर में उल्टा लटक रहा है और किसी की आंखों में गर्म आग के नोकीले सरिये डाले जा रहे हैं। इन सब के दिमाग उबल रहे हैं। हर तरफ चीखो पुकार थी, हर तरफ एक ऐसा आलम है जिसको बयान करना नामुमकिन था। नाजरीन, हारिस चीखा और चिल्लाया और कहने लगा कि खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलो, खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलो। वो मखलूक बोली, जानते हो इन सबको अल्लाह की तरफ से सजा मिली है। नहीं नहीं, मेरा अल्लाह ताला इतना जालिम नहीं। उस रब ने कुरान में फरमाया है कि वो रहमान और रहीम है और हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब हारिस बोल रहा था। उस परिंदे ने एकदम परवाज ऊंची की और उसे जहन्नुम से बाहर लाया। हारिस, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, वो मखलूक बोली। और एकदम से हारिस को झटका लगा। उसकी आंख खुली तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ सुन सकता था। मुबारक हो मिसेस हारिस, उम्मीद नहीं थे कि हारिस बच जाएगा। चोट बहुत गहरी थी, अल्लाह ताला ने अपना करम किया और इनकी जान बच गई है। ये सब डॉक्टर बोल रहा था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने जब भी मांगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा है। उसने हमें दिया भी है और जब नहीं देता तो गिला नहीं करते, मगर कभी शिर्क नहीं करते। मिसेस हारिस रोते हुए बोली, बहुत अच्छी सोच है डॉक्टर साहब, बोले। मिसेस हारिस मजीद बोली कि ये सब मुझे हारिस ने सिखाया है। अल्लाह को दोस्त बनाकर फायदे में रहे हैं आप लोग, डॉक्टर साहब मुस्कुराकर बोले। इतने में हारिस परेशान हो गया। उसको समझ आ गई थी कि यह सब एक ख्वाब था। अब नाज़रीन, अगर हदीस का मुताला किया जाए या कुरान करीम का मुताला किया जाए या इस्लामी कुतुब का मुताला किया जाए और जहन्नुम के जो हालात हमारे उलमा ने बयान किए हैं उनका मुताला किया जाए, शायद हकीकत कुछ ऐसी ही होगी जिनमें जहन्नुम के अंदर मुख्तलिफ गुनाहगारों को मुख्तलिफ तरह की सजाएं दी जाएंगी, जो आपने इस वीडियो में मुलाहिजा की हैं। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको फर्जी किरदार के जरिए जहन्नुम के पहले दिन के मुतालिक बताया, लेकिन हकीकत में जो 3 लोग जहन्नुम में सबसे पहले जाएंगे, यानी कि जहन्नुम की आग भड़काने वाला ईंधन बनेंगे, उनके मुतालिक आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, रोज़े महशर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब के बाद लोगों को उनके हाथ में नामा आमाल पकड़ाएंगे, जिस शख्स को दाएं हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा वो जन्नत में जाएगा और जिसे बाएं हाथ में दिया जाएगा वो जहन्नुम की आग का ईंधन बनेगा। क़यामत के दिन पहले जिन 3 लोगों को जहन्नुम में भेजा जाएगा उनमें एक आलिम, एक शहीद और एक मालदार आदमी होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक हदीस रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सबसे पहले उस आदमी को बुलाएंगे जिसने कुरान सीखा और उस आदमी को जो बज़ाहिर अल्लाह की राह में कत्ल यानी शहीद किया गया, और एक बहुत मालदार आदमी को। तो अल्लाह ताला उस आलिम से फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हें इसका इल्म नहीं दिया था जो कुछ मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया? वो कहेगा कि बेशक तूने दिया था ऐ मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा, तो तुम्हें जो इल्म दिया गया तुमने उसके जरिए क्या किया? वो शख्स कहेगा, मैं दिन रात तिलावत करता रहा और उस पर अमल करता रहा। अल्लाह फरमाएगा कि तूने झूठ बोला, और फरिश्ते भी कहेंगे कि तूने झूठ बोला। अल्लाह उस आलिम से कहेगा कि नहीं, बल्कि तुमने चाहा कि तुम्हें कारी और आलिम कहा जाए और लोगों की तरफ से ये कह दिया गया। और फिर मालदार आदमी को बुलाया जाएगा। वो कहेगा कि वो अल्लाह के लिए माल से सदका करता रहा और रिश्तेदारों का ख्याल रखता रहा, लेकिन अल्लाह फरमाएगा कि तूने झूठ बोला, बल्कि तुमने ये चाहा कि तुम्हें सखी और रहमदिल कहा जाए और लोगों की तरफ से ये कह दिया गया। इसके बाद शहीद को बुलाया जाएगा और अल्लाह उससे कहेगा कि तुम किस वजह से कत्ल किए गए? वो कहेगा, मुझे आपकी राह में जिहाद करने का हुक्म दिया गया तो मैंने कत्ताल किया, यहाँ तक कि मैं तेरी राह में कत्ल कर दिया गया।
اسے اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے وہ 3 لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی ہمت دے اور دین کے سارے کام خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہی کرنے والوں میں سے بنائے۔ ناظرین، آپ کو جہنم کی سختی اور جہنم کی تکلیف کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرستوں کو ڈالیں گے، تیسرے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے، دوسرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا تو دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کی وجہ نہ پتہ چلا سکے۔ تو پھر اس طرح جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھایا جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، میں آپ کو اتنا راضی کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم جہنم کی سختیوں سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ ناظرین، جہنم کے حوالے سے یہ بھی واضح کر دوں کہ جہنم کے پل کے 8 درجات ہیں۔ اول درجے میں بندے سے ایمان باللہ کے متعلق سوال کیا جائے گا، ایماندار ہوا تو باغات پا جائے گا ورنہ دوزخ میں گر جائے گا۔ دوسرے درجے میں وضو اور نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اگر بندے نے کوئی کوتاہی کی ہوگی تو آگ میں گر پڑے گا، اگر وضو اور رکوع اور سجود کی تکمیل کی ہوگی تو نجات پائے گا۔ تیسرے درجے میں زکوٰۃ کی بابت سوال کیا جائے گا، اگر ادا کی تو بچ جائے گا۔ چوتھے درجے میں پہنچ کر روزے کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، اگر تکمیل سیام کی ہوگی تو نجات مل جائے گی۔ 5ویں درجے میں حج اور عمرے کی بابت پوچھا جائے گا، اگر دونوں ادا کیے ہوں گے تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ 6 درجے میں امانت کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی اور امانت میں خیانت نہ کرنے والا نجات پا جائے گا۔ 7ویں درجے میں غیبت، چغلی اور تہمت تراشی کی بابت سوال ہوگا، غیبت نہ کرنے والا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ 8ویں درجے میں حرام مال کھانے کا سوال ہوگا، حرام مال نہیں کھایا ہوگا تو رہائی مل جائے گی ورنہ دوزخ میں گر جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیے، عذاب دوزخ ایک حقیقت ہے، اس کی اصلیت سے انکار کرنا اسلام کے منافی اور کفر میں شامل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ اگر ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ اب دوزخ کی آگ سیاہ اور اندھیرے والی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جلانے کو تو یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبتاً دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی کم زیادہ گرم ہے، لہٰذا اس میں اس دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ ایک روایت میں کہ دنیا کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں واپس مت لے جانا، یعنی آگ اس سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن یہ انسان کتنا کمزور و ناتواں ہے کہ یہ آگ سے آخر کیوں نہیں ڈرتا، بلکہ یہ تو آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے آگے کر رہا ہے کہ جس آگ سے خود آگ بھی ڈرتی ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر ضائع کر دینا کیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنا نہیں ہے؟ اسی طرح جھوٹ بولنا، گالیاں بکنا، غیبت، چغلی کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان گناہوں پر جہنم کا عذاب ہے، لیکن پھر بھی گناہ کا ارادہ کر کے اور خوشی خوشی کرنا کس قدر حماقت اور نادانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا۔ اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کی برابری اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آتے رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں، بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا۔ حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض ایسی وادی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس کے مکان کی حالت ہے۔ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔
حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جہنم میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جہنم میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جہنم میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں اور ان کے 70 ڈنک ہیں، اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بچھو ڈنک مارے گا تو اس کا زہر آدمی کے سارے جسم میں سرایت کر جائے گا، اور اس کے زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا، اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا، جو نہ طاقت دے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ بے شک ان کی غذا پگھلے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے، جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ دراصل زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ زقوم کا ترجمہ سینڈ کیا جاتا ہے، جو مشہور کڑوا درخت ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اور کیا ہی برا منظر ہوگا جب اس درخت سے کھائیں گے اور پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب ہی پئیں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے، یعنی سب کڑوی ہو جائیں۔ اب بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک کی زقوم ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دوزخیوں کو روزانہ 70,000 مرتبہ آگ جلائے گی۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ وہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے۔ ناظرین، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس کے گلے میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف سے نکلیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے داروغ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک علیہ الصلاۃ والسلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ الصلاۃ والسلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک اللہ رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدائی آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں لائے جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے شانے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذرائع کی ہوگی، زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی، اور لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینے تک، اور جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے، اور اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا، اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ناظرین، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، بلکہ یہ شکل احسن تقویم ہے، اور یہ اللہ عزوجل کو محبوب۔ ناظرین، ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی۔ جہنم کا وہ حلیہ جس کے متعلق آپ کو بتا دیا گیا، پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔
جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اسی میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کے مہنڈے کو لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم مسلمان کتنے بے پرواہ ہو گئے، کس قدر سخت اور خوفناک عذابوں سے بھی نہیں ڈرتے اور گناہ پر جرت کرتے ہیں۔ آئیے یہاں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے گا اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے گا، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے گا، اور جب ہمیں موت آئے اے اللہ ہمیں ایمان پر کامل موت نصیب فرمائیے گا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں،
ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔